व्यूअर्स, मैं हूँ जुल्फ पिलादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बात पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज ज़रा डिफरेंट नोयत की बात करते हैं, थोड़ा सा तारीख में एक नज़र मारते हैं कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। यानी यहाँ पे हमें जो बताया जाता है, जो मुरव्वज है, जो राइज किया गया है कि हर बीमारी और बुराई की जड़ सियासतदान है, हर बीमारी और हर मसले का जो मसला है वो जमहूरियत है। अब इस पस मंज़र में अब ऐसी कबाहतें, ऐसी बीमारियां हमारे मुआशरे में ज़हूर पजीर हो चुकी हैं अरसे दराज से कि अब वो नासूर की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। मसलन एक आमिर था, उसने मुल्क को दो लख्त करने की बुनियाद रखी। फिर दूसरा आमिर था, उसने उस पर अमल किया और मुल्क को दो टुकड़ों में बांट दिया। फिर तीसरा आमिर था, उसने अल्लाह की मेहरबानी से हमें हीरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर का तोहफा दिया, साथ में तालिबान के लश्कर भी हमारे यहाँ पैदा किए, उनकी आबियारी की। और चौथा आमिर इन पॉलिसियों को जारी रखा हुआ चला गया। नतीजतन आखिरी दौर में तो आपघाती धमाके और सैकड़ों शहरियों का शहीद होना एक मामूल सी बात बन गई थी। अब मैंने ये तारीखी हवाले मुख्तसर तौर पर दिए, लेकिन ये जितनी कबाहतें हैं मैंने हवाले इसलिए दिए कि मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ मसाइल हैं, जो आज हमारे यहाँ बुराइयां हैं, उनकी जड़ सियासतदान भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेवार आमिर रहे हैं हमेशा। क्योंकि आमराना दौर में जो बीमारियाँ और जो परेशानियाँ आवाम के लिए पैदा हुई हैं वो सिविल हुकूमत में, सिविल हुक्मरानी में नहीं हुई। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिविल हुक्मरान जो थे वो फरिश्ते थे, उनमें भी खराबियाँ थी। उनको तो आज भी चोर कहा जाता है, उनका तो एहतसाब भी होता है, उनको तो अदालतों के ज़रिए कत्ल भी करवाया जाता है, उनको तो रोडों पे शहीद भी करवाया जाता है। मसला यह है कि आमिरों से आज तक किसी ने कोई ऐसा कमीशन नहीं बना, कोई ऐसी अदालत नहीं कि जिन्होंने आमिरों का एहतसाब किया हो, आमिरों से पूछा हो कि उन्होंने अपने दौर में समाज को, मुआशरे को क्या दिया। अब आज जो बात हो रही है कि अफ़गानियों को निकालें, अफ़गानियों को निकालें, ये मेहरबानी है ज़ियाउल हक साहब के दौर की कि दूसरी कुव्वतों की जंग में जाके अपने मुल्क को झोंका। नतीजतन एक तरफ तालिबान के लश्कर आए तो दूसरी तरफ क्लाशनकोफ, हीरोइन और इवन इंसानी स्मगलिंग जैसे क्राइम जो है वो उन्होंने मुआशरे में जड़ पकड़ ली। इधर शहरों में तालिबान और उधर कच्चे के इलाकों में डाकू। उनके पास क्लाशनकोफ कौन सी? वो जो तालिबान के पास। हीरोइन का कल्चर हमारे यहाँ आज भी रेलवे ट्रैक के किनारों पे जाएं तो हीरोइन को लश्कर नज़र आएंगे। यानी ये, लेकिन किसने उसका एहतसाब किया, किसने उससे पूछा? किसी ने नहीं। तो
ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے کہ غیر ملکیوں کو نکالا جائے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اب اس میں میرا خیال ہے باقی 15-16 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ٹائم گزرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانیوں کو یہاں لایا کون؟ یہی آمرانہ دور کی یہ سوغات ہے جو ہمیں ملی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں وہ آئے، اس کے بعد وہ یہیں ٹھہر گئے، انہوں نے یہاں پہ بسیرا کر لیا، یعنی پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں افغان بستیوں کے نام سے پراپر افغان بستیوں کے نام سے انہوں نے اپنی بستیاں قائم کر لی، بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر لیے ہیں، پلاٹ خرید لیے ہیں، گھر خرید لیے ہیں۔ اب جب 2018 میں ڈائریکٹ تو کوئی مارشل لا نہیں تھا، لیکن ایک کرکٹر کو سیاستدان بنا کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو مسلط کیا اس ملک پہ، اس نے جو بیڑا غرق کیا، کیونکہ اس کے ظاہر ہے ہینڈلرز تو کوئی اور تھے، دنیا کو پتہ ہے عمران خان کیا تھا، وہ تو سمپلی ایک کرکٹر تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کی کوئی سیاسی اپروچ نہیں تھی، وہ کوئی سماجی شخصیت نہیں تھا۔ اچانک سے ایک بندے کو لے آئے آپ، امت مسلمہ کا بڑا وہ پتہ نہیں اوتار بنا کے، اس کو پارسا بنا کے لے آئے، بالآخر 3.5 سال کے عرصے میں اس نے ملک کا ایسا حشر نشر کیا کہ ابھی تک ملک اس معاشی دلدل میں جس میں دھسا ہے نکلنے نہیں پا رہا ہے۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کیا 2021 میں غالباً، تو اسے اندازہ ہوا کہ ملک اب نہیں رہے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ عمران ہوگا نہ ملک ہوگا۔ تو پھر انہوں نے جن سیاستدانوں کے بغض میں، نفرت میں اس کو لے آئے تھے، پھر انہی سیاستدانوں کے پاس گئے کہ ملک جا رہا ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور اس سے جان چھڑاؤ۔ اب جان تو چھڑائی، لیکن اس کے دور میں بھی چونکہ اس کے ہینڈلرز، اور ہینڈلر سے کیا کہیں، جنرل فیض حمید عرف عام ہے، تمام دنیا کو پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے کہ عمران خان نہیں تھا، اصل تو جنرل فیض حمید تھا، ISI کا سربراہ تھا اس وقت، اور اس نے بغیر پارلیمنٹ سے کنسنٹ لیے، بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے، طالبان سے جا کے اپنے طور پر بات چیت کی، ان کو واپس لے آیا، سیرینا ہوٹل میں ان کے ساتھ بڑی وہ تصاویر شیئر ہوئیں اس زمانے میں افغانستان کے سیرینا ہوٹل میں، اور ان طالبان کو یہاں لے آیا، اس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں افغانی یہاں آئے۔ اب جب ملک کی معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا اور ہماری ریاست نے، ریاستی اداروں نے محسوس کیا کہ بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ اسمگلنگ ہے، جنرل فیض کے دور میں تو یہ اسمگلنگ عام جام تھی، ڈالروں کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، گندم کی، چینی کی، مطلب ہر چیز جو ہے اس کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، کھلے عام ہو رہی تھی، اور اس میں وہ ادارے ملوث تھے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے ہر ادارے میں ایسی تو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی کہ آج تک اس کے صفائی کا عمل جاری و ساری ہے۔ اب یہ افغان پناہ گزین بھی اس جنرل فیض حمید کے فیصلے کی اور عمران خان کی دی ہوئی سوغات ہے، آج اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ ظاہر ہے اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی، ابھی تو ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ یعنی سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی رپورٹ آئی ہے پاکستان حکومت کو کہ یہاں پہ 10 لاکھ افغانی ہیں جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ اب بتائیں کہ یہ تو سعودی عرب کی رپورٹ ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں تو میرا خیال ہے 40-50 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانی یہاں پہ آباد ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اور ملکوں کے بھی شہری ہیں، وہ بھی یہاں آباد ہیں، برمی بھی ہیں، بہاری بھی ہیں، اور بھی ہیں،
لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی ہے۔ اب صفائی کون کر رہا ہے؟ یہ کانٹے تو جنہوں نے بوئے، اب وہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ اس کی صفائی میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ وہ اسمگلنگ روکنی ہے، وہ ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے، وہ اناج کی اسمگلنگ روکنی ہے، وہ ایران سے تیل کی اسمگلنگ روکنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانیوں کو جب 1 نومبر سے باضابطہ نکالنے کا وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کتنا ریزسٹنس آتا ہے، کہاں سے ریزسٹنس آتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پر میں نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ یہ جتنی قباحتیں ہیں، جتنی برائیوں کی جڑ ہے، وہ آمرانہ دور کی ہیں۔ اس میں سیاستدان شامل ہو سکتے ہیں، اس میں سیاستدان بھی یقیناً کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے، جہاں پہ جمہوری اقدار کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے، تو وہاں پہ پھر صورتحال یہی ہوگی۔ تو اب جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، خود ہماری ظاہر ہے اس وقت کوئی نمائندہ، عوام کی نمائندہ حکومت تو ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، بڑا امتحان اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور یہ امتحان اس کا ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے نتائج کے طور پر ان کو اس امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب باضابطہ غیر ملکیوں کے خلاف، افغانیوں کے خلاف آپریشن شروع ہوگا تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی، اب اس کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ۔